बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फ़मा फ़ौक़हा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और खैर जमात में दाखिल फ़रमाया। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरह बक़रा की आया मुबारका नंबर 26 और 27, 26 और 27 नंबर आया मुबारका पर हम गुफ्तगू करेंगे। हस्बे मामूल इंशाअल्लाह पहले हम अल्फाज के मानी, फिर उसका मफ़हूम और इस तरह कुछ मुख्तसर सी तफसीर बयान करेंगे। सूरह बक़रा आया मुबारका नंबर 26 और 27। हम अल्फाज के मानी की तरफ देखते हैं। इन्ना बेशक अल्लाह ताला ला नहीं यस्तहयी वो शर्माता है, अन ये के यदरिबा वो बयान करे, वो पेश करे, मसलन एक मिसाल या कोई मिसाल, मा जो बाऊदतन मच्छर की हो, फापस मा जो फ़ौक़हा इससे बढ़कर हो, इससे ऊपर हो, यानी कम तर होने में, छोटा होने में, मच्छर से भी बढ़कर किसी चीज़ की मिसाल क्यों ना देनी हो या अल्लाह ताला देता है। फापस अम्मा जब के अल्लज़ीना जो लोग आमानू ईमान लाए, फापस यालमून वो जानते हैं, अन्नहु बेशक वो कुरान वो मिसाल अल हक को हक है, सच है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वा और अम्मा जबकि अल्लज़ीना जो लोग कफ़रू काफिर हैं, फापस यकूलूना वो कहते हैं, माज़ा क्या अरादा इरादा है, अल्लाह ताला का बीसात हाजा इस मसलन मिसाल के, युदिल्लु वो यानी अल्लाह ताला गुमराह ठहराता है, बही इस मिसाल के ज़रिए या इस कुरान के ज़रिए, कसीरन कसीर लोगों को, वा और यहदी वो हदायत देता है, बही इसके साथ यानी इसके ज़रिए यानी कुरान मजीद के ज़रिए या मिसाल के ज़रिए, कसीरन कसीर लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को, वा और मा नहीं युदिल्लु वो गुमराह ठहराता यानी अल्लाह ताला बही इसके ज़रिए यानी कुरान मजीद के ज़रिए, इल्ला मगर अल-फासिकीन नाफरमानों को। ये 26 नंबर आया मुबारका है और साथ ही 27 नंबर आया मुबारका। फासिकीन कौन है? अल्लज़ीना जो यनक़ुदून वो तोड़ते हैं, अहदल्लाह अल्लाह ताला के अहद को, मिन से बाद मिसाके ही उसके पुख्ता करने के, वा और यक़तऊन वो काटते हैं, मा जिसका आमरा हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, बही इसके साथ, अन इसके ज़रिए, अन ये के यूसला वो मिलाएं, वा और युफ़सिदूना वो फसाद करते हैं, फिल अर्दी ज़मीन में, उलाइका यही वो लोग हैं, हुम वो अल खासिरून जो नुकसान उठाने वाले हैं। ये अल्फाज के मानी थे इन दोनों आयात बैनात के, सूरह बक़रा 26 26 नंबर आया मुबारका और 27 27 नंबर आया मुबारका। अब इस पर मुख्तसर सी हम तफसीर इसकी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और बामावरा तर्जमा भी साथ हो जाएगा। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसला, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, अन यदरिबा ये कि वो बयान करे, पेश करे, मसलन एक मिसाल, मा बाऊदतन जो मच्छर की हो, फमा फ़ौक़हा या इससे ऊपर हो, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू पस जब के वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कि बेशक ये कुरान ये मिसाल उनके रब की तरफ से हक़ और सच है, व अम्मल्लज़ीना काफ़रू और जो लोग काफिर हैं, फ़यक़ूलून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला
تو پس کیا ارادہ ہو سکتا ہے، یہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس مثال کے ذریعے یا اس قرآن کے بیان کے ذریعے، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کثیر لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ ٹھہراتا ہے، رائے راست سے ہٹا دیتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور اس کے ذریعے کثیر لوگوں کو وہ ہدایت عطا فرماتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ ٹھہراتا مگر نافرمانوں کو۔ اور نافرمان کون ہیں؟ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وعدہ پختہ اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس تعلق کو صلبی خونی رشتے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ملا کے رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب پہلی آیت مبارکہ جو 26 نمبر ہے، اس میں إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے ایک مچھر کی مثال یا اس سے بھی کم تر بڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس طرح کی مثالیں اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اور حق سے آشنا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کلام کب اتارا؟ اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں، ان سے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین کے لیے 2 مثالیں بیان فرمائیں جو پچھلی آیات بینات میں گزری ہیں، ان میں پہلی مثال تھی مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، یہ مثال جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، یہ او کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور یہ جو 3 آیات بینات بعد میں جو نازل ہوئیں منافقین کے حوالے سے، تو جب ان مثالوں کا نزول ہوا تو اس پر منافق کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرنے سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ یہ آیت اوم الخاسرون جو اینڈ پر 27 نمبر آیت مبارکہ کا اینڈ ہو رہا ہے، یہاں تک یہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مکڑی اور مکھی کی مثالیں دیں، یہ قرآن مجید میں مکڑی کی بھی، عنکبوت اور اس طرح مکھی کی بھی بات ہوئی، تو مشرکین کہنے لگے مکڑی اور مکھی جیسی حقیقی چیزوں کے بیان کی کیا ضرورت تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا، تو ان آیات بینات کو نازل فرمایا۔ بقیہ ایک بات اس مقام پر یہ واضح کر دی کہ اپنے بندوں کو ایک حقیقت سے باخبر کرنے کے لیے اور ایک بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت کو اگر ایک مچھر یا اس سے بھی کم تر کسی مخلوق کی مثال دینی پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان کے خلاف نہیں ہے۔ یہی باتوں کو کفار و مشرکین اور منافقین بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، بہت عرفہ، اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا اس کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا یہ کلام اعتراض کلام پر تھا کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اس طرح کی باتیں یہ حضور علیہ السلام خود ہی بنا لیتے ہیں، اس طرح کا وہ اپنا میسج دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کا دفاع کیا، اپنے حبیب کا دفاع کیا، اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور اپنے کلام مقدس کا دفاع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک مچھر یا اس سے بھی کم تر کسی مخلوق کی مثال دینی پڑے تو وہ اس کی شان اور مقام کے خلاف نہیں ہے اور وہ اسے شرماتا نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بھی ایک پیغام ملا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور اس مخلوق خدا کو سمجھانے کے لیے ہمیں بھی اگر کوئی چھوٹی سی کوئی مثال دینی پڑے تو ہمیں یہ نہیں کہ ہم بڑے علامہ ہیں اور بڑے اسکالر ہیں اور بہت بڑی ہماری شان ہے، ہم شیخ ہیں اور اس طرح کر کے ہم بڑی علمی شخصیت ہیں، لہٰذا کچھ چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے کہیں یہ میرے مقام کے خلاف ہے۔ یہ بات ہمیں کہ اہل علم بھی اس سے سبق لیں، اہل دین بھی اس سے سبق لیں، جن کو کوئی مرتبہ شان ملی ہے وہ بھی اس سے سبق لیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے یہ فیض لیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے فیض لیں کہ عز و انکساری بہت بڑی شان ہے، اور
عاجزی یا اپنے اس طرح اللہ کی مخلوق کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے میڈیم کو یوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی شان اور اپنے مقام کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میں یہ کام کروں تو میری شان کے خلاف ہوگا، یہ میں کام کروں تو میری شان کے خلاف ہوگا، دین کا کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی۔ تو اس والے سے ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے احیاء کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی سربلندی کے لیے ہمیں جتنا بھی ڈاؤن ٹو ارتھ جانا پڑے ہمیں جانا چاہیے، اور ہمیں اپنی شان اور مقام کے خلاف اس چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ پس بے شک جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جنہوں نے مان لیا تو وہ مان لیتے ہیں، وہ کیکھتے نہیں کرتے، وہ کیلو کال نہیں کرتے، وہ ہوجتے نہیں کرتے کہ ایک کس طرح کی جان چھوٹ جائے اور معاملہ چلا جائے اور ہمیں اس میں انوالو نہ ہونا پہ، وہ جان نہیں چھڑایا کرتے۔ جو اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جو پیغام آتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، کیلو کال نہیں کرتے، آگے سے بہانہ بازی نہیں کرتے۔ ہاں، بہانہ بازی کرنے والے کون ہیں؟ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اور جب کہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان مثالوں سے اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، کیا مطلب ہے؟ اصل تو اندر خرابی ہے کہ اس سچائی کو، اس پیغام کو قبول نہیں کرنا، ماننا نہیں، اس کو بے نہیں کرنا، اپنے اوپر اس حکم کو اور اس پیغام کو جاری نہیں کرنا۔ لہذا ویسے اندر سے چور ہے، اندر خرابی ہے کہ ماننا نہیں ہے، اوپر سے کیلو کال ہے، طرح طرح کے بہانے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں۔ تو یہ روش، یہ کفار کی روش ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی روش ہے کہ ایک حق بات ہم تک پہنچی ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے میں کیلو کال سے بات نہیں اور طرح طرح کی بہانے بازیاں کریں۔ یہ کفار اور مشرکین کی روش ہے، اللہ رب العزت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے دشمنوں کی روش ہے۔ یہ ہمارے اندر یہ روش نہیں آنی چاہیے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آئے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے اور اس کو بدل و جاں اس کو قبول کر کے اس پر عامل ہونا چاہیے۔ آگے بڑی ایک اہم سچائی یہاں پر بیان فرمائی گئی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن اور انہی مثالوں سے کثیر لوگوں کو راہ سے ہٹا دیتا، گمراہ ٹھہراتا، اور کثیر لوگوں کو اس قرآن اور اس پیغام کے ذریعے ہدایت دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن ہی پڑھتے ہیں لوگ لیکن گمراہی لے لیتے ہیں، قرآن ہی پڑھتے ہیں اور ہدایت لیتے ہیں، دونوں طرف کثیر کی بات ہے، دونوں کے ساتھ مادہ کثیر کا کلمہ آیا، گمراہی میں بھی اور ہدایت میں بھی۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید ہدایت کے لیے اترا، لیکن جو ترتیب ہے دیکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ گمراہی کو پہلے بیان فرمایا اور ہدایت کو بعد میں بیان فرمایا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اے قرآن کی طرف آنے والوں، ذرا ہوش سے آنا، سمجھ کے آنا اور محتاط ہو کے آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید سے ہدایت لینے آئے ہو، یہ نہ ہو کہ گمراہی لے کے تم چلے جاؤ اور تمہیں اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے۔ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، کوئی ایسی نافرمانی نہ کرنا، ایسی کو کجی نہ دکھانا کہ تمہیں ہدایت لینے آئے تھے اور بدبختی لے کے چلے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہوئے۔ تو دوسری بات اس کے اندر یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے جو قرآن مجید کے ذریعے گمراہ ہوا اور قرآن مجید کے ذریعے اس کو یعنی راہ سے ہٹایا گیا، تو ظاہر ہے وہ جب بھی بات کرے گا وہ تو قرآن مجید کی آیات بینات فر پڑے گا، لیکن آگے جو اس کا پیغام ہے یا آگے اس کی مراد لے رہا ہے وہ گمراہی اور بدبختی اس کے گلے میں پڑ گئی۔ اگر کوئی بڑی آیات پڑھتا ہے اور بڑے قرآن کی کوٹیشن دیتا ہے، حوالہ جات دیتا ہے ورسز کا، تو قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے مطابق یہ اس کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی نہیں ہے وہ اس کی۔ ممکن ہے کہ وہ گمراہی کا سارا کچھ آگے سارا جو ہے وہ اپنا بدبختی پھیلا رہا ہو۔ اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم سمجھ کی طرف آتے ہیں یا کسی کو بھی قرآن مجید کے حوالے دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صرف آیات بینات اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ قرآن ہی پڑھ کے لوگ راہ سے حق سے دور ہو جاتے ہیں۔
اس لیے اس حوالے سے ہمیں محتاط ہونا ہوگا، اور آگے اللہ رب العزت نے ہمیں نشانیاں بھی اس حوالے سے عطا کر دیں، اور ہمارے یعنی اس تفسیر کے ساتھ کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ قرآن کے حوالے دینے والا ہی ہدایت پر ہے، تو سب سے پہلے اس کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں وہ کتنا عاجز اور مسکین ہے، پہلی نشانی۔ اوامر و نواہی کا کتنا پابند ہے، کتنا فالو کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام کا ادب اس کے پاس کتنا، کہ جب وہ بولتا ہے تو آقا علیہ السلام کا نام کتنے ادب سے لیتا، کتنی عاجزی سے لیتا، کس طرح جب آقا علیہ السلام کا نامی اس میں گرامی لینے لگتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت اور ادب کس درجہ مچلتی ہے، اور بولتے ہوئے اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کا جب وہ نام لیتا ادب چھلکتا ہے، یعنی محبت چھلکتی ہے، یعنی اس کے الفاظ سے جب حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے لگتا۔ پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کا اس کے پاس ادب کتنا ہے۔ پھر دیکھا جائے گا اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کی آل اور اطرت کا ادب اور محبت اس کے پاس کتنی۔ اور پھر اولیاء کرام کی نسبت کو دیکھا جائے گا کہ اولیاء کرام کی نسبت میں ڈنڈی تو نہیں مارتا، بے ادبی اور گستاخی تو نہیں کرتا۔ ان سارے یعنی جہتوں سے جب پرکھ لیں گے اور جو اس معاملے میں ادب میں ہے، محبت میں ہے، تو وہ ہدایت پا گیا قرآن مجید سے۔ اور ان جہتوں میں کسی جگہ پر ڈنڈی مار ہے، اٹ مین کہ وہ قرآن کے نام پہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ ٹھہراتا اس کے ذریعے مگر جو نافرمان ہے۔ اب نافرمان فاسقین کی بات ہوئی ہے تو فاسقین کی 3 نشانیاں یہاں پر آگے بیان کی گئی ہیں کہ جو قرآن سے ہدایت نہیں لیتے، گمراہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کے اس کو وہ توڑتے ہیں۔ اور اس میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کا اس کی توحید پر ایمان لانا تھا، اور اس میں یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے اس سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیہ مبارکہ کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا وہ یہ بھی وعدہ تھا کہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی غلامی اختیار کرنا، آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کا ادب کرنا، آپ کی خدمت کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دین کے معاملے میں آپ کی مد و نصرت کرنا، نوکری کرنا آپ کی۔ تو اس یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اور دوسرا پہلا یہ بھی بیان کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرنا، کہ جب بھی میری توحید کا پیغام تم تک پہنچے تم لبیک کہنا، اور یہ الستُ بربکم قالوا بلی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا ہاں، جو خوش نصیب تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اے رب کریم تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ اس وعدہ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فاسقین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو نسبت توحید ہے اس کو توڑتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے صحیح معنوں میں، اور پھر حضور علیہ السلام پر اور آپ کے نسبت پر ایمان ادب والا نہیں لاتے۔ اور دوسرا فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن تعلقات کو یعنی خونی، صلبی، رحمی اور اہل ایمان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو کہا گیا کہ جوڑ کے رکھنا ہے، تو جو نافرمان اور فاسق ہیں وہ اس کو توڑتے ہیں۔ اور تیسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ جدھر بھی جاتے ہیں فساد برپا کرتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی میں ہوں پھر بھی فسادی، اپنی فیملی سے باہر کسی ادارے میں ادھر بھی فسادی، کسی انجمن کسی تحریک میں ادھر بھی فساد، پھر آگے کنٹری میں پولیٹکس میں جہاں کہیں بھی وہ سامنے آئیں تو وہ فساد کے لمبردار ہوں گے۔ اور پیچھے بیان ہو چکا کہ وہ فساد کو اصلاح کا نام دیے ہوں گے کہ ہم اصلاح کار ہیں، لیکن اصلاح کے نام پہ وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ 3 نشانیاں فاسقین کے بیان فرمائی، اور اس سے یہ فاسقین سے مراد منافقین بھی کہا گیا ہے، اور اس سے مراد خوارج کو بھی لیا گیا ہے، اور ان کو حروریہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حروریہ بھی ان فاسقین کا ایک ٹائٹل تھا۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، فرمایا ایسے بد نصیب دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر مقام پر یہ گاٹا کھانے والے لوگ ہیں، خسارہ کھانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کریکٹر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق بات سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔